बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स? मैं हूं आपकी टीचर मिसमा कामरान। हमेशा की तरह बेटा हिस्सा नाजरा से हम अपने इस लेक्चर का आगाज़ करेंगे। सूरतुल फजर की दोहराई आपकी कैसी जा रही है? इंशाअल्लाह ताला आपने बेहतरीन तरीके से आयत नंबर 16 तक इसको याद कर लिया होगा। तो बेटा सबसे पहले हम सूरतुल फजर की आयत नंबर 16 से जो है लर्निंग स्टार्ट करते हैं। और लेक्चर से पहले बेटा मैंने आपको समझाया हुआ है कि अपने नोट्स और अपनी टेक्स्ट बुक अपने सामने लाजमी रखनी है आपने। अपने नोट से बेटा सफ़ा नंबर 1 खोल लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वअम्मा इज़ा मब्तलहु फ़क़दरा अलैहि रिज़्क़हु फ़यक़ूलु रब्बी अहानन कल्ला बल ला तुक्रिमूनल यतीम वला तहद्दूना अला तआमिल मिस्कीन। सिर्फ और सिर्फ 3 आयात में आपकी इजाफा कर रही हूँ और सिर्फ 3 आयात पढ़ाने का बेटा यहाँ पर मकसद इतना ही है कि आप पिछले हिस्से को इसके साथ मिलाकर बेहतरीन तरीके से इसकी दोहराई जारी रखें। मैं एक बार फिर पढ़ा देती हूँ आपको। वअम्मा इज़ा मब्तलहु फ़क़दरा अलैहि रिज़्क़हु फ़यक़ूलु रब्बी अहानन कल्ला बल ला तुक्रिमूनल यतीम वला तहद्दूना अला तआमिल मिस्कीन। सूरतुल फजर यहीं तक, ये मार्क कर लें आप अपने नोट्स पे। और इसके बाद हिस्सा नाजरा से बेटे हम सूरत तकासर की तिलावत करेंगे। ये आपके फर्स्ट टर्म के सिलेबस में शामिल है और ये सूरत नंबर 5 है। तो आप अपने नोट्स का पेज नंबर 2 सामने खोल लेंगे। सूरतुल तकासुर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलहाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर कल्ला सौफ़ तअलमून सुम्मा कल्ला सौफ़ तअलमून कल्ला लौ तअलमूना इल्मल यकीन ला तरवुन्नल जहीम सुम्मा ला तरवुन्नहा ऐनल यकीन सुम्मा ला तुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। यहाँ तक बेटा मार्क कर लें। ये आपका हिस्सा नाजरा का आज का टास्क है। और साथ साथ बेटा आपने पारा की दोहराई भी लाजमी रखनी है। हमारे फर्स्ट टर्म के सिलेबस में पारा नंबर 21 से लेके पारा नंबर 25 तक है और यकीनन आपने पारा नंबर 21 की तिलावत दोहरा ली होगी। और अब हम जो है पारा नंबर 22 की तिलावत जारी रखेंगे। बच्चे प्यारा, आज का जो मौजू है वो है सीरत तैयबा। बाप नंबर 100 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हाँ, मैंने बीच में एक लेक्सन जो है वो स्किप की है क्योंकि वो आपके सेकेंड टर्म का हिस्सा है, सबक हज जो है। ठीक है, तो खुल्क़े अजीम का पहला जो इसका टॉपिक है बाप 100 का। तो सबक है जी सीरत तैयबा। सीरत तैयबा किसको कहते हैं पहले ये देख लेते हैं। सीरत से मुराद बेटा हमारी ज़ाहिरी हालत नहीं है बल्कि हमारी दिल की, हमारी अंदरूनी हालत को बयान किया जाता है। ठीक है, तो तैयबा से मुराद यहाँ पर पाकीज़ा है। तो इससे क्या मुराद है कि किसकी सीरत जो है सबसे पाकीज़ा है? तो इससे मुराद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से उनके आमाल अफ़आल का जिक्र किया जाता है या फिर अक़वाल। ठीक है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी फरमाया, जो कुछ किया, जो कुछ आप जिन बातों पर अमल करके दिखाया, वो सारी बातें सीरत तैयबा में शामिल हैं। तो आप अपनी बुक से पेज खोल लीजिएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी से हम पढ़ेंगे। मैं आज चैप्टर रीड भी करती जाऊंगी और साथ साथ बेटा इससे रेलिवेंट जो आपकी नोट्स पे टास्क है, आपके मशकी हिस्सा है, उसको भी डिस्कस करती चली जाऊंगी। जी बेटा, जो सीरत तैयबा का जो सबक हम पढ़ने जा रहे हैं वो आज हैं खुल्क़े अज़ीम। तो किसके अखलाक सबसे अजीम हो सकते हैं? ज़ाहिरी बात है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सैयदुल अंबिया हैं, तमाम नबियों में जिन्हें इम्तियाज़ अता किया गया और हकूक़ जो हकूक़ुल इबाद अदा करने की जब दावत दी गई तो सबसे बढ़कर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदा किए। हकूक़ अल्लाह की बात आई तो सबसे बढ़कर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। सबसे बढ़कर शीरी ज़ुबान, जब भी इखलाकी रवैया अपनाने की बात आई, माफ़ करने की बात आई तो सबसे बढ़कर आप ही ने मिसाल कायम की। तो ज़ाहिरी बात है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाकी पहलू के ही हवाले से ये सबक हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा। खुल्क़े अज़ीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इखलाक ऐसा था कि उसकी मिसाल तो नबी कुफ़ार भी देते थे। जैसे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ही वो अपनी इमानतें रखवाते और नबी पाक को सादी को अमीन भी कहा जाता। ठीक है, तो हम चैप्टर की तरफ आते हैं, रीडिंग की तरफ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के बरगज़ीदा बंदे नबी और रसूल हैं। बरगज़ीदा का मतलब होता है बेटा गुनाहों से पाक, मासूम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी एक कामिल इंसान की ज़िंदगी है।
کامل کہا جاتا ہے مکمل، جس کے اندر ہر قسم کی خوبیاں، اور خوبیاں بھی ایسی جو کہ انتہا کی حد تک ہوں موجود تھیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو ہم اس سبق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بطور نمونہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے اسوہ حسنہ کا۔ اسوہ کا مطلب ہوتا ہے مثال یا نمونہ، حسنہ کا مطلب ہوتا ہے بہترین یا اچھا۔ اور چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین مثال تھے، اس لیے سب سے جو سوٹیبل ورڈ یہاں پر یوز ہوگا وہ بہترین ہی ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، اس بات کو قرآن میں بیان کیا گیا سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 21 میں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں یا زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ یعنی ہمارے لیے بہترین نمونہ کس کی ذات ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ہمیں زندگی کا ہر عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے مطابق کر لینا چاہیے، تبھی ہم دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہی بات ہمیں جو بتائی گئی ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں اور آخرت میں بھی ہمیں کامیابی ملے، تو ہمیں کس کی زندگی پر عمل کرنا چاہیے؟ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ انہوں نے زندگی کے ہر پہلو کے حوالے سے ایک عمدہ مثال ہمارے لیے قائم کی ہے۔ یہاں پر ایک اور بات آپ کو سمجھا دوں، خلق عظیم کا مفہوم۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خَلَقٍ عَظِيمٍ، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق ہیں وہ اونچے درجے پر فائز ہیں۔ ٹھیک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے ایک عظیم نمونہ قائم کیا ہے اپنے اخلاقی پہلو کے حوالے سے۔ خلق عظیم کہتے کس کو ہیں؟ خلق اخلاق سے لیا گیا ہے، اخلاق سے مراد ہماری سیرت، ہمارا کردار ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ عظیم تبھی ہوگا جب ہم اللہ تعالیٰ نے جن باتوں کا ہمیں حکم دے رکھا ہے ہم اس کے آخری درجے تک جو ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو وہ ذات کس کی ہے جس نے اللہ تعالیٰ کے کسی بھی حکم کی نافرمانی نہ کی ہو اور اپنے اخلاق کو اونچے درجے تک دکھایا ہو؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو اس سبق میں ہم خلق عظیم کے جو پہلو ہیں مختلف، اس میں سے عفو و درگزر پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کا مقصد یہ بیان کیا کہ مجھے اس لیے مبعوث کیا گیا ہے کہ میں اچھے اخلاق کو نقطہ کمال تک پہنچا دوں۔ اس حوالے سے سورۃ الانبیاء میں بھی بیان فرمایا گیا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ، اور ہم نے تمہیں اتارا یا بھیجا، اللہ صرف اس لیے رحمت للعالمین، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کو مبعوث کرنے کا مقصد بتا دیا کہ پیغمبر کو میں نے کس لیے بھیجا؟ تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ تو نبی پاک کی ذات کا، آپ کے اخلاق کا جو پہلا پہلو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے عفو و درگزر۔ خلق عظیم کا جو پہلو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں پہلا، وہ ہے عفو و درگزر۔ عفو و درگزر دو الفاظ کا مرکب ہے، عف اور درگزر۔ اس کے پہلے لغوی معنی سمجھنے ضروری ہیں لغت سے۔ عف کا مطلب ہوتا ہے معاف کرنا، جبکہ درگزر کا مطلب ہوتا ہے کسی کی غلطی کو نظر انداز کرنا۔ ہم دوسروں کی غلطیوں اور کوتاہیوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، دیکھ کر اندیکھا کر دیتے ہیں، یا پھر بدلہ لینے سے اجتناب کرتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں درگزر۔ جبکہ عفو کا مطلب ہوتا ہے معاف کر دینا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ درجہ عتم، یہ خوبی موجود تھی۔ جبکہ دعوت دینے والے کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ بلند اخلاق ہو، رحیم و شفیق ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ دین کے داعی تھے، دعوت دینے والے تھے، آپ دین اسلام کی طرف لوگوں کو لیے بلانے کے لیے تھے، تو اس لیے یہ ضروری تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خوبی موجود ہو۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نہایت رحیم اور شفیق بنایا۔ آپ شفقت رکھتے تھے، رحم رکھتے تھے اور بلند اخلاق رکھتے تھے۔ اس بات کی گواہی اللہ تعالیٰ نے خود دی قرآن میں، جیسا کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنایا۔ تو عفو درگزر کے حوالے سے چند واقعات آپ کی اس ٹیکسٹ بک میں شامل ہیں جن کو ایکسپلین کرنا چاہوں گی۔
سب سے پہلے ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، ٹھیک ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر نیند کی حالت میں تھے کہ ایک شخص آیا اور اس کا ارادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کا تھا. اس کے ہاتھ میں تلوار تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے جاگے تو وہ مرعوب ہو گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے. مرعوب کا مطلب ہوتا ہے روب میں آ گیا، ٹھیک ہے. اس کے ہاتھ سے وہ تلوار گر پڑی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار اٹھائی. اب آپ چاہتے تو آپ بدلہ لے سکتے تھے، ٹھیک ہے، وہ تلوار آپ بھی اس پر تان سکتے تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف فرما دیا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے مثال ہے عفو و درگزر کی. ایک اور واقعہ یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بیان کیا جا رہا ہے کہ جب آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن سے آپ کو بے انتہا انس تھا، بے انتہا پیار تھا، جب ان کو قتل کر دیا گیا، ان کو شہید کر دیا گیا جنگ کے دوران، تو نہ صرف بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے چچا کو شہید کرنے والے جس کا نام وحشی تھا اس کو معاف کر دیا، بلکہ اسے کوئی سزا نہ دی، صدقے دل سے معاف کر دیا، یعنی سچے دل سے. ایک اور واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے ایک شخص کا قرض تھا، یعنی نبی پاک نے کسی شخص کا قرض دینا تھا. ایک دن وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے سختی کے ساتھ قرض کا مطالبہ کیا، یعنی اپنا قرضہ واپس مانگا. اور نہ صرف مانگا جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخانہ رویہ بھی اختیار کیا. اس نے اس مقصد کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک پر چادر لپیٹی اور اس زور سے کھینچی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک سرخ ہو گئی. تمام صحابہ نے جب یہ رویہ دیکھا تو وہ آگے بڑھے روکنے کے لیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو منع فرما دیا، روک دیا اور کہا کہ اسے ایسا کرنے کا حق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہ لیا، صرف اور صرف تلوار اٹھائی یا جہاد کیا تو صرف دین کی خاطر. کبھی بھی کسی سے آپ نے ذاتی انتقام یا بدلہ نہ لیا، اور ہمیشہ جو ہے آپ نے عفو و درگزر سے کام لیا. لوگوں کے ساتھ نبی پاک کی نرمی اور حسن سلوک کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں بیان فرمایا، پس اللہ کی رحمت کے سبب تم ان کے لیے نرم دل ہوئے. یعنی اللہ تعالیٰ نے، یہ اللہ کی رحمت تھی، چونکہ رحم کرنا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. الرحیم اللہ تعالیٰ کا نام ہے، آپ اچھی طرح سے جانتے ہو، ٹھیک ہے. تو چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ نے اس صفت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ڈالا. تو اللہ نے یہاں بیان فرمایا کہ میں نے تمہارے اندر جو ہے یہ خوبی اپنی ڈال دی، میری رحمت کی وجہ سے ہی تم نرم دل ہوئے. اور اگر تم مزاج کے اکھڑ ہوتے، یعنی غصے والے ہوتے، اور دل کے سخت ہوتے، یعنی ظالم ہوتے، تو یہ لوگ تمہارے پاس سے منتشر ہو گئے ہوتے. یعنی پھر کون تھا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتا اور آپ کی بات سنتا؟ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی خوبی ہی تو تھی کہ کفار جو آپ پر یقین نہ رکھتے تھے وہ بھی اپنے مسائل لے کر آپ کے پاس آتے تھے. یہ آپ کا عفو و درگزر ہی تو تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو عورت بلا ناغہ کوڑا پھینکتی تھی، جب ایک دفعہ وہ بیمار پڑ گئی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا ناغہ اس کی تیمارداری کی، تو پھر وہ بھی آپ پر صدقے دل سے ایمان لے آئی. نہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کر دیا، اس کے بعد وہ عورت بھی آپ کے حسن سلوک سے متاثر ہو کر ایمان لے آئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے بدلہ نہیں لیتے تھے. 3 باتیں بیٹا ہم نے عفو و درگزر کے حوالے سے رسول اللہ کی زندگی سے پڑھ لی. ایک شخص نے جو تلوار اٹھائی اور مرعوب ہو گیا، نبی پاک نے بدنہ لیا اس سے. ایک ہم نے مثال پڑھی ہے کہ آپ نے اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے قاتل جس کا نام وحشی تھا اس کو معاف کر دیا. اور تیسری مثال ہم نے پڑھی وہ شخص جو قرض کا مطالبہ کرنے آیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس نے گستاخانہ رویہ فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی معاف فرما دیا. اب بیٹا ہم سب سے بڑھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جو مثال میں بیان کرنے جا رہی ہوں پڑھیں گے، وہ ہے فتح مکہ کا موقع. فتح مکہ کوئی عام دن نہ تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کفار کے سامنے گئے، جب مکہ میں حاضر ہوئے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آبائی شہر تھا جہاں سے کفار نے آپ کو نکال رکھا تھا، ٹھیک ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت تکالیف پہنچائی تھی، دین کی دعوت دینے کے سلسلے میں سخت ایذا پہنچایا تھا. اور میرا نہیں خیال کہ آپ یہ باتیں آپ کو دوبارہ بیان کرنے کی ضرورت ہے. یہ ساری مثالیں آپ نے پہلے پڑھی ہوئی ہیں کہ آپ پر جو ہے پتھر برساتے تھے، گالی گلوچ کرتے تھے. طائف کے موقع پر جو سلوک ہوا یہ سب کفار کا شر تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب
مکہ میں داخل ہوئے تو یہ تمام کفار سر جھکائے کھڑے تھے کہ دیکھو آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ کیا سلوک فرمائیں گے۔ جب نبی پاک داخل ہوئے تو انہوں نے فرمایا کہ اے نبی آپ ہمارے ساتھ کیا رویہ کریں گے، آپ تو شریف بھائی ہیں اور شریف بھائی کے صاحبزادے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں 3 شرائط نبی پاک نے پیش کی کہ جو کوئی اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا، بیت اللہ میں پناہ لے لے گا یا ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے گا تو وہ امان میں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ 3 شرائط پیش کر دی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ابو سفیان کے گھر میں داخل ہونے سے مراد یہاں پر ہے کہ چونکہ ابو سفیان دین لا چکا تھا، اس کے گھر میں جانے کا مطلب یہی تھا کہ تم بھی ایمان لے آؤ۔ بیت اللہ میں داخل ہونا وہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، وہاں خون بہانا منع تھا، نبی پاک نے یہ بھی حکم دیا کہ بیت اللہ میں پناہ لے لو تو تب بھی امن ہوگا، یا اپنے گھروں کے دروازے بند کر لو، مطلب کسی قسم کا تم لوگ ہنگامہ نہیں کرو گے، رکاوٹ نہیں ڈالو گے مکہ میں داخل ہونے میں، تو پھر تم پر امان ہے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب لوگوں کو فرمایا کہ جاؤ تم سب آزاد ہو، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو 21 سال تک تکالیف پہنچائی گئیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمحے میں ان سب کو معاف فرما دیا۔ یہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت، یہ آپ کا رحم تھا اور یہ آپ کے عفو و درگزر کی بہترین مثال تھی۔ اس کے بعد بیٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا پہلو جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے جانوروں پر شفقت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت بیٹا صرف انسانوں تک ہی عام نہ تھی، یعنی آپ صرف انسانوں پر ہی رحم نہیں کرتے تھے، انسانوں کے لیے رحیم اور شفیق نہیں تھے، بلکہ آپ جانوروں کے ساتھ بھی رحمت و شفقت کا معاملہ فرماتے تھے۔ ایک یہاں سے اس سبق میں جو ہے 2 مثالیں بیان کی جا رہی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانوروں پر شفقت کے حوالے سے۔ ایک یہ واقعہ ہے کہ ایک دفعہ ایک صحابی نے جھاڑیوں میں کچھ پرندوں کی آوازیں سنی تو انہیں اٹھا کر لے آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کس نے پرندے کے بچوں کو جو ہے بے چین کیا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ ایک پرندہ جو ہے ان صحابی کے آس پاس جو ہے اڑ رہا تھا، تو صحابی نے بیان فرمایا کہ میں بچوں کو اٹھا کے لایا ہوں کیونکہ ان کو دانہ پانی ڈال دوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں سے تم نے بچے اٹھائے ہیں وہیں لے جا کر رکھ دو، یعنی وہ پرندہ جو اس صحابی کے اوپر منڈلا رہا تھا اور شور مچا رہا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ بے قراری میں ہے، بے چین ہے۔ ٹھیک ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر جب صحابی نے یہ عمل کیا، جا کر وہ بچے وہاں واپس رکھ دیے تو اس پرندے کو قرار آ گیا، یعنی سکون آ گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پرندوں پر، جانوروں پر، یعنی اس کائنات کی ہر مخلوق پر رحم فرماتے تھے، اور نہ صرف فرماتے تھے بلکہ صحابہ کو بھی اس کی تلقین فرماتے تھے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ایک اور واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹ کو دیکھا کہ وہ انتہائی کمزور ہو چکا تھا، ہڈیاں اس کے جسم کی باہر آ چکی تھیں، تو آپ نے اس کے مالک کو بلایا۔ جب آیا تو آپ نے کہا کہ اس کے ساتھ نرمی کرو، اسے کافی خوراک دو اور اس کی طاقت کے مطابق اس پر بار لا دو۔ بار کا مطلب ہوتا ہے بیٹا بوجھ، یعنی جانور کی ہمت سے زیادہ اس پر وزن اگر لاد دیا جائے گا تو یہ بھی جانوروں پر ظلم ہے، یعنی آپ نے جانوروں کے ساتھ بھی ہر قسم کا ظلم کا رویہ اپنانے سے منع فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں پر شفقت کے حوالے سے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا۔ یعنی ہم اگر اللہ کی مخلوق پر رحم فرمائیں گے تبھی ہم امید کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آخرت کے دن ہم پر رحم فرمائے گی۔ آخری پہلو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق عظیم کے حوالے سے ہم پڑھیں گے، بچوں سے پیار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بے انتہا پیار کرتے تھے۔ اس کی کئی مثالیں ہیں، کئی واقعات ہیں۔ سب سے بڑھ کر یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے جو واقعہ، وہ آپ کے اپنے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہیں۔ جب ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور آپ کے پاس اپنے نواسے موجود تھے، اور ایک بدو اقرا بن حابس، بدو لفظ یہاں پر بیٹا آپ کو ڈیفائن کر دوں میں، عرب کا معاشرہ بدوی اور خزری جو ہے رہائش کے حوالے سے تقسیم تھا۔ بدوی کہتے تھے دیہات میں رہنے والے لوگوں کو، وہ لوگ ہیں بدوی جو دیہات سے تعلق رکھتے تھے، بیکورڈ ایریا سے جن کا تعلق ہوتا تھا، یہ زیادہ جو ہے ترقی یافتہ نہیں تھے، ٹھیک ہے،
جبکہ خزری وہ لوگ تھے جو انتہائی مالدار تھے، تجارت کرتے تھے اور شہروں میں رہتے تھے، بڑے بڑے گھروں میں رہتے تھے، اس کو خزری معاشرہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ایک اس صحابی کا ذکر ہے جو بدوی کہلائے، تو اس لیے ان کے لیے نام کے ساتھ یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے بدو۔ ایک بدو اقرا بن حابس، یہ صحابی رسول تھے جن کا نام تھا اقرا بن حابس، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے نواسے آئے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ نے ان کو پیار کیا، بوسہ لیا، یعنی پیار سے انہیں چوم لیا۔ جب اقرا بن حابس نے دیکھا تو کہا کہ میرے تو 10 بچے ہیں، میں نے تو کبھی کسی سے پیار نہیں کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ اسی حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، وہ ہم میں سے نہیں جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور بڑوں کا احترام نہیں کرتا یا بڑوں کا ادب نہیں کرتا۔ یعنی کتنی خوبصورتی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹوں کو ترغیب دے دی کہ وہ بڑوں کا ادب کریں، اور بڑوں کو ترغیب کر دی کہ وہ بچوں پر شفقت فرمائیں۔ اس کے علاوہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کئی مثالیں ہمارے سامنے ہیں، جیسے آپ دوڑ لگا رہے ہوتے تو بچوں کے ساتھ دوڑ لگاتے، اگر حاضرین میں کوئی میوہ یا فصل پیش کی جاتی، فصل کا پہلا پھل پیش کیا جاتا، تو حاضرین میں سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو پیش کرتے وہ میوہ۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ ہنسی مذاق فرماتے اور سواری کرواتے۔ ایون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ بچے تو جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے باغ کے پھول ہیں۔ تو ہم نے بیٹا آج یہ چیپٹر بہت ہی آسان تھا، اور اس سبق میں کو پڑھنے کے علاوہ ایک بات ذہن میں رکھے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقی خوبیوں کو پڑھ کر اگر ہم اس سے کچھ سیکھیں گے نہیں تو ہم نے کچھ حاصل نہیں کیا۔ جیسا کہ شروع میں نے آپ کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے، ان کی زندگی کے جو پہلو ہم نے آج پڑھے ہیں اس سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ جیسا کہ آج ہم نے پڑھا کہ ہمیں رحم کرنا ہے، تو دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے ہمیں بھی بہت سے مواقع ملنے ہیں جب ہم ہو سکتا ہے کہ یہ ہو ایسی صورتحال کہ ہمیں لوگوں کو معاف کرنا پڑے، تو ہمیں آگے بڑھ کر لوگوں کو معاف کر دینا چاہیے، درگزر سے کام لینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ایک اور بات آپ کو بتانا چاہوں گی کہ درگزر تبھی کر سکیں گے ہم لوگوں کو جب ہم اپنے غصے پر قابو رکھیں گے، چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ پہلوان وہ نہیں ہوتا جو میدان جنگ میں کسی کو پچھاڑ دے یا ہرا دے، بلکہ پہلوان وہ ہوتا ہے جو اپنے غصے پر قابو رکھے۔ تو سب سے بڑھ کر بیٹا ہمیں اپنے غصے پر قابو رکھنا چاہیے، تبھی ہم جو ہے یہ کام کر پائیں گے کہ ہم جو ہے لوگوں کو معاف کر دیں اور ان کی غلطیوں کو نظر انداز کر دیں گے۔ بار بار دوسروں کی غلطی نظر انداز کرنے سے دوسرا بھی پھر یہ سوچے گا کہ ہمیں اپنے رویے کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو آج اس سبق سے ایک تو ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ ہم معاف فرما دیں لوگوں کو، دوسرا ہمیں یہ کہ ہمیں جانوروں پر بھی شفقت رکھنی ہے، جیسا کہ قربانی کے لیے جب جانور گھر لایا جاتا ہے تو اس کے کھانے پینے کا خیال رکھنا، ٹھیک ہے، اس کو وقت پر خوراک دینا، یہ ساری جانوروں پر شفقت کے حوالے سے مثالیں ہیں۔ اس کے علاوہ بچوں سے پیار رکھنا چاہیے اور بڑوں کا ادب بھی کرنا چاہیے۔ اس کے بعد بیٹا یہ چیپٹر آپ کا کمپلیٹ ہو جاتا ہے، انتہائی آسان ہے، چند واقعات ہیں اور 1-2 حدیث ہیں۔ اب میں چاہوں گی کہ آپ سے آپ کی جو نوٹس ہیں اس کو ڈسکس کر لوں۔ پیج نمبر 29 MCQs ڈسکس کروں گی بیٹا آپ کے ساتھ۔ ارشاد خداوندی ہے، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے بنا کر بھیجا ہے، رحمت الف آپشن، اس پر حسنہ کے لغوی معنی ہے اچھا نمونہ بے آپشن، اس پر حسنہ سے مراد کس کی سیرت طیبہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جیم آپشن، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق ہے قرآن مجید، دال آپشن، عفو و درگزر سے مراد ہے دوسروں کو معاف کرنا، جیم آپشن، کس موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ تم سب آزاد ہو؟ فتح مکہ کے موقع پر، جیم آپشن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کے قاتل کا نام تھا وحشی، بے آپشن، فتح مکہ کے موقع پر کن کے گھر میں داخل ہونے پر امان تھی؟ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بے آپشن، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ لیا کرتے تھے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جیم آپشن۔ نیکسٹ پیج پہ آئے گا بیٹا، ایک بدو اقرا بن حابس کے بچے تھے، جیم آپشن۔ 10 مومنین کے لیے کس کی زندگی بہترین نمونہ ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، بے آپشن۔
فتح مکہ کے بعد رسول کریم نے مکہ والوں کے ساتھ سلوک کیا، انہیں معاف کر دیا، بے آپشن۔ دعوت دینے کے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہو بلند اخلاق و رحیم و شفیق، الف آپشن۔ نبی پاک نے جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بوسہ لیا تو آپ کے پاس بیٹھا تھا ایک صحابی اقرا بن حابس، الف آپشن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں اور پرندوں پر بھی عام تھی رحمت و شفقت، آخرت میں کامیابی کی ضمانت، عاجزی اور نیاز مندی کو اپنانا، بے آپشن۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ آیت ہے سورۃ الاحزاب کی، جیم آپشن۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں، دال آپشن۔ انسانیت کی بھلائی اور خیر خواہی مضمر ہے، الف آپشن، اسوہ حسنہ میں۔ اللہ کی رحمت کی وجہ سے تم ان کے لیے نرم دل ہوئے، اگر تم سخت مزاج ہوتے تو یہ لوگ تمہارے پاس سے منتشر ہو گئے ہوتے، الف آپشن۔ قرآن مجید کے مطابق اس نبی کو اللہ نے نرم مزاجی اور نرم دلی عطا فرمائی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت رحیم و شفیق بنایا، اور سورۃ الانبیاء میں فرمایا تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، بے آپشن۔ جانوروں پر شفقت کے حوالے سے نبی پاک نے اونٹ کے مالک کو حکم دیا نرمی کرنے اور کافی خوراک دینے کا، بے آپشن۔ ایک مرتبہ رسول اللہ نے کس جانور کے مالکوں سے نرمی کرنے، خوراک دینے اور طاقت کے مطابق بار لادنے کا حکم دیا، اونٹ، دال آپشن۔ اقرا بن حابس نے کہا میرے 10 بچے ہیں، میں نے کبھی ان سے پیار نہیں کیا، تو نبی پاک نے فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، بے آپشن۔ نبی پاک نے اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل وحشی کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اسے معاف کر دیا، الف آپشن۔ جی بیٹا اس کے جو شارٹ کوسچنز ہیں میں ایک دفعہ آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گی، چونکہ پورا ایک ویک ہوتا ہے آپ کے پاس اسلامیت کی جو ہے پریپریشن کے حوالے سے، تو میں چاہوں گی کہ اس ویک آپ یہ پورا چیپٹر چونکہ انتہائی آسان ہے تو اس کو پریپیئر کریں۔ قرآن پاک میں اسوہ حسنہ کے بارے میں کیا ارشاد ہے؟ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ یہاں پر جو عربی لکھی ہوئی ہے بیٹا یہ کمپلسری نہیں ہے۔ قرآن پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں کیا فرمایا ہے کہ بے شک آپ اخلاق کے اونچے درجے پر فائز ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ترجمہ اے پیغمبر ہم نے تمہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ نبی پاک نے جس شخص کا قرض دینا تھا اس نے آپ کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا اور بدلے میں آپ کا کیا سلوک تھا، یہ بات ہم واقعے سے سیکھ چکے ہیں۔ فتح مکہ کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کے ساتھ کیا سلوک کیا، وہی بات یہ بھی واقعہ کے حوالے سے ہے جس میں نبی پاک کا رویہ ہم نے بیان کرنا ہے۔ اسوہ حسنہ سے کیا مراد ہے؟ اسوہ کا مطلب نمونہ یا مثال اور حسنہ کا مطلب بہترین، اور یہ لفظ رسول اللہ کی سیرت طیبہ سے لیا گیا ہے۔ اس میں آپ کے اقوال کہتے ہیں آپ کے ارشادات کو، اور افعال کہتے ہیں آپ کے اعمال کو، یعنی آپ کے پاکیزہ اخلاق اور ارشادات سب اس میں شامل ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں سے محبت اور شفقت کے بارے میں کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا جو چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا اور بڑوں کا ادب نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں۔ کامیاب زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں اور آپ کے اسوہ حسنہ کو اپنانے کی کوشش کریں۔ دعوت اسلام دینے والے کو کیسا ہونا چاہیے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے لحاظ سے کیسے تھے؟ دعوت اسلام دینے والے میں خوبیاں موجود ہونی چاہیے جن کا ذکر ہے کہ وہ بلند اخلاق ہو، اعلیٰ خوبیوں کا مالک ہو اور رحیم و شفیق ہو۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رحیم و شفیق بنایا تو کوئی ایسی اخلاقی خوبی نہ تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں موجود نہ ہو۔ عفو و درگزر سے کیا مراد ہے؟ معاف کر دینا عفو کو کہا جاتا ہے، اور درگزر نظر انداز کر دینا کسی بھی کی غلطی یا بد اخلاقی کو۔ قرآن پاک میں نبی پاک کی نرمی اور حسن سلوک کا ذکر کن الفاظ میں ہوا؟ بس اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سبب یعنی وجہ سے تم نرم دل ہوئے، اگر تم مزاج کے اکھڑ ہوتے اور سخت دل ہوتے تو یہ لوگ تمہارے پاس سے منتشر ہو گئے ہوتے، یعنی بکھر جاتے، اکٹھے ہی نہ ہوتے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت انسانوں تک محدود تھی؟ جی نہیں، آپ کی شفقت صرف انسانوں تک ہی محدود نہ تھی بلکہ آپ کی رحمت و شفقت تو جانوروں پر بھی عائد ہوتی ہے۔ ایک موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانوروں پر شفقت کے حوالے سے کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اس کے بعد جو 2 کوسچنز ہیں وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے واقعات کے حوالے سے۔ شارٹ کوسچن نمبر 15، من لا یرحم لا یرحم، ترجمہ لکھنا ہے جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ بیٹا آپ تفصیلی سوالات میں ریڈ نہیں کروں گی، یہ وہی ساری باتیں ہیں جو لیکچر میں آپ کو کنوے کی۔ 3 ٹاپکس ہیں بیٹا آج آپ کے۔ پہلا سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے عفو و درگزر کے واقعات، یہ 5 کے 5 واقعات میں آپ سے ڈسکس کر چکی ہوں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانوروں پر شفقت کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ وہی دو مثالیں ہم نے دینی ہیں، ایک اونٹ کے حوالے سے اور ایک صحابی رسول نے جو ایک پرندے کے بچوں کو اٹھا کر بے چین کیا تھا اس حوالے سے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچوں سے شفقت کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ چند باتیں جن کا میں نے ذکر کیا، اور اس کے بعد ہم وہ واقعہ بیان کریں گے ایک بدو اقرا بن حابس والا۔ بہت ہی آسان سوالات ہیں، اس کے تفصیلی بھی اور جو ہے مختصر بھی۔ تو بیٹا آج آپ سے صرف ایک ہی بات کہنا چاہوں گی، جو آپ کے اس لیسن کے حوالے سے جو میسج بھی آپ کے لیے، کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا چاہیے اور آپ کے اس حسنہ کو اپنانے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ تھینک یو ویری مچ بیٹا، اللہ حافظ۔